बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ स्किल्स के साथ मैं हूं सलमान अली। नाज़रीन हैरान मत होइएगा, प्रोग्राम मोहम्मद अली साहब ही कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी एक खुसूसी सिटिंग है लाइफ स्किल्स की। हमारे जो पिछले इस सीरीज़ के प्रोग्राम थे उसमें आपकी दिलचस्पियाँ और आपकी तरफ से आने वाले बेशुमार सवालात और हम आपको लिंक में जवाबात और फ़ोन नंबर भेजते रहे, तो उन सब की तशफ़ी के लिए आज हमने कुछ क्रॉस क्वेश्चन बराह रास्त करने के लिए मोहम्मद अली साहब को अपने साथ मदऊ किया हुआ है। तो कुछ आज का मौजू इतना अहम है और इतना संगीन, इतना संजीदा नौइयत का है कि ये ज़रूरी था कि कोई मॉडरेटर बैठ के उसको मौजू को आगे बढ़ाए, वरना आपका एक सवाल और एक जवाब से तशफ़ी ना आपकी होगी ना हमारी होगी। तो उस मौजू पर भी जाएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों की तरफ से बेशुमार सवालात आते हैं। मोहम्मद अली साहब का कुछ तारुफ आ जाए, जो कि हम स्क्रीन पे हर बार चलाते भी हैं, वो हम पहला इब्तदाई उनसे ज़रूर जो है तारुफ लेंगे NLP के बारे में, थोड़ा सा हमारे नए नाज़रीन को जो हमारे साथ शामिल होंगे उनको, और ये किस तरह से है और खुद उनका अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड वो बताएंगे, और फिर हम मौजू पर आएंगे। और मौजू क्या है नाज़रीन, ये मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि वो बज़ाहिर टैबू से मुराद वो मौज़ूआत जिस पर हम बात नहीं करते, नहीं कर पाते, और करना भी चाहिए, लेकिन करें तो कैसे करें। पोर्नोग्राफी इस वक्त बदतरीन जो है मगरबी तहज़ीब, जो सरमायादार तहज़ीब का नाम लें, इल्हादी तहज़ीब का नाम लें, अपनी पंजे इस पूरी दुनिया पे गाड़ी है, उसका एक बहुत ख़तरनाक तरीन टूल है वो, जिसके ज़रिए न सिर्फ ये कि पूरी नौजवान नस्ल को, उम्मत मुस्लिमा को, बल्कि खुद उनके अपने अंदर भी बहुत बदतरीन जो है सैलाब आया है। इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने की वजह क्या है वो भी हम डिस्कस करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम भाई। अब जैसा कि मैंने जिक्र कर दिया, तो आप थोड़ा सा अपना तारुफ और हमारे नाज़रीन को NLP का थोड़ा सा ब्रीफ कर दें दोबारा से, और क्या है ये, इसके ज़रिए क्या होता है, आप कैसे जुड़े, और आपका लोग पूछते हैं बैकग्राउंड, तो वो हम इस बार स्क्रीन पे नंबर भी चला देंगे आपका इंशाअल्लाह जी। मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 8 साल ऑयल एंड गैस के फील्ड में बड़ी कंपनी स्लम्बरजर और शेल के साथ काम किया। फिर मेरा 13 साल का अपना रिटेल का आउटलेट्स का बिज़नेस था। मेरे मिडल ईस्ट में तकरीबन हर मॉल में मेरे आउटलेट हुआ करते थे। हुआ ये सलमान भाई कि मैं आपकी ऑडियंस से बात करूं कि मैं एक ज़माने में आमतौर पे कहा यह जाता है कि अगर आपकी बेगम आपकी तारीफ़ करे तो इसका मतलब आप एक अच्छे बाप हैं। तो मेरी बेगम हमेशा कहती थी कि आप मेरे बाप से ज़्यादा अच्छी परवरिश अपने बच्चों की करते हैं, आप बड़े अच्छे बाप हैं। तो मैं बड़े फ़ख्र में रहता था कि यार मैं वाकई बड़ा अच्छा बाप हूँ। फिर एक दिन अचानक मुझे याद आया, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी वाली हिसाब में, कि एक दिन मेरे बेटा, जो बड़ा बेटा है उस वक्त वो 10 साल के करीब था, तो उसकी मेरी कोई ऐसी रंजिश बनी कि वी आर लाइक फेस टू फेस। और वो सिचुएशन ऐसी होगी कि यार मुझे मैसेज ये मिल रहा था कि या तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा या तू मुझे ना छोड़। दिस वाज द काइंड ऑफ रिएक्शन आई वाज गेटिंग। नॉट दैट ही सेड दैट, उसने कहा नहीं, लेकिन एक तासुर ऐसा था। उस दिन मुझे वो कहते हैं मेरी घंटी बजी कि यार मैं, ये तो क्लीन स्लेट थी ना बच्चा, जैसे मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में बताता हूँ, इस क्लीन स्लेट पे जो कुछ मैंने लिखा है अभी तक वो गलत हो गया, उसको चेंज कैसे करूँ। अब मैं उसको तो चेंज नहीं कर सकता, चलो किसको चेंज करूँ, मैं अपने आप को चेंज करता हूँ। सो इस वजह से मैंने जो है इस सफ़र का आगाज़ किया, अपने इल्मी सफ़र का। मैं तालीमी सफ़र की बात नहीं करता हूँ, आपको पता है मैं तालीमी निज़ाम के बड़ा वोकली ख़िलाफ़ हूँ। तो मैंने अपने इल्मी सफ़र का आगाज़ किया और सिल्वा अल्ट्रा माइंड ESP जो छठी हिस्स उजागर करने का एक कोर्स है जो मैं करवाता भी हूँ, मैंने उसका कोर्स किया। अब मैंने आपका घर तो देखा हुआ नहीं, और नहीं आपके किसी नाज़रीन का घर देखा हुआ है। मेरे पास कोई जिन नहीं है, कोई मोक्कल नहीं है, मैं पीर नहीं हूँ, मैं मंगल नहीं हूँ, मैं बुद्ध हूँ। लेकिन मैं आप सब के जो भी चाहेगा मैं उसके घर के नक्शे खींच सकता हूँ, ऑल्दो मैं पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देता, ना ही मेरे किसी स्टूडेंट को ये अलाउड है। तो ये क्या है, ये सब एक एनर्जी वर्ल्ड है। अल्लाह ताला ने हम में क्या फूकी, रूह फूकी। किसकी रूह? अपनी रूह। वो क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी नेवर डाइज, सही बात। एनर्जी फॉर्म चेंज करती है। आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के बाद पैसे आपके हाथ में भी नहीं आते, बैंक वाले के हाथ में भी नहीं आते, किसी के हाथ में नहीं आते, वो पैसे हवा में फिरते रहते हैं और वो एंड में जिसको ज़रूरत होती है उसको मिल जाते हैं। तो एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है। इसी एनर्जी के थ्रू ही अल्लाह ताला ने हमें, कुछ लोगों को इदराक हो जाता है छठी हिस्स का, इस चीज़ का नेचुरली, कुछ लोगों को मेरी तरह मेहनत करके इसको उजागर करना पड़ता है। कोई मेडिटेशन से कर रहा है, कोई सिल्वा से कर रहा है, कोई चीज़ से कर रहा है। उससे मुझे ख्याल है कि यार मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है और मैं अपने आप को कुछ समझता ही नहीं था। और ज़ाहिर अपने आप को समझने का मतलब ये है कि अल्लाह को समझना। बिल्कुल राइट, इंसान ने अपने को जान लिया तो अल्लाह को। फिर मैंने NLP जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं उसका कोर्स किया। सिल्वा ने मुझे मेरी छठी हिस्स उजागर करके मेरे अंदर छुपी हुई सलाहियतों को जानने का मौका दिया।
NLP جو کہ نیورو مینس برین، لنگوسٹک از دا لینگویج آف دا برین اینڈ پروگرامنگ از، وہ ہم پروگرامنگ کر سکتے ہیں. یہ کوئی پروگرام اگر بنا سکتے ہیں تو اس کو بدل بھی سکتے ہیں. بیکاز ہمارے برین کی خاص بات یہ ہے کہ برین کی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین فکشن یا ریالٹی. ڈرامہ لگا ہوتا ہے نا، ڈرامے میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں، سارے رونا شروع ہوتے ہیں، بھائی یار وہ تو فکشن ہے، وہ اندر ڈرامے میں رو رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو برین اس کو ریالٹی لینے لگ جاتا ہے. NLP نے مجھے یہ سکھایا کہ یہ جو کچھ آپ کے مائنڈ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو چینلائز کیسے کرنا ہے، اگر کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی پرابلم آ گئی ہے، اس کو فیس کیسے کرنا ہے، اس سے نکلنا کیسے ہے. پھر اس کے بعد میں نے باڈی لینگویج کی ٹریننگ کی. باڈی لینگویج نے مجھے سکھایا کہ یار میں نے کھڑے کیسے ہونا ہے، میں نے بیٹھنا کیسے ہے، یہ وہ. پھر میں نے MBTI کیا، ایکسیس کانشیس کیا، اور بھی بڑی ساری چیزیں کی. لیکن جو میں 3 چیزیں اب کراتا ہوں مینلی وہ یہی ہیں. تو لائف کوچنگ، کیریئر کوچنگ، ہیومن انجینئر میں کہلاتا ہوں اپنے آپ کو. یہاں میں ایک چیز مینشن کروں، یہ سب کچھ میں نے صرف ایک چیز کے لیے کیا تھا، خود. بچے کے ساتھ چینج نہیں ہوتا، خود کو اس طرح بدلوں کہ میرے تعلقات میرے گھر میں ٹھیک ہو جائیں. ہم میں سے کوئی بھی اپنے اوپر انویسٹ نہیں کرتا. اب کسی کو بتاؤ نا یار، میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ کے کورس اتنے مہنگے کیوں ہیں؟ میرے بھائی مہنگے کس کے کمپیریزن میں؟ جس قیمت کے بدلے جو چیز ہے وہ ہے نا. کس چیز سے نہیں، قیمت کے علاوہ بھی آپ کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ ایک نیم حکیم سے یا ایک ڈاکٹر سے، رائٹ؟ پھر میں نے ابھی تک اوور $55,000 اپنے اوپر لگا چکا ہوں. جو کورسز آپ نے، جو میں نے نالج، میں جس میں میری سارے کچھ بھی ہے، ساتھ میں ٹریولنگ بھی ہے. ہاں جی ہاں. تو امریکہ جائے کیا، یورپ جائے کیا، یہ سارے کورسز کیے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ پیسے میرے پاس فالتو تھے، یا میں کوئی بہت ہی کوئی رئیس، کوئی راکن فیلر تو نہیں تھا؟ اچھا اب اس میں ایک چھوٹا سا اسپیکٹ یہاں اور بتاؤں، مزیدار چیز. یہ سارے کورسز کرنے کے بعد، یہ پڑھاتے ہوئے مجھے خیال آیا یار میں نے سب کچھ تو کر لیا، سیرت النبی نہیں پڑھی. چلو سیرت النبی پڑھ کے دیکھتے ہیں. اب جب سیرت النبی پڑھنا شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھنا شروع کی، اس کے اسپیکٹس جاننا شروع کیے، تو مجھے اس دن یہ یاد آیا، کاش میں نے قرآن اور سنت پہلے پڑھی ہوتی. جب میچ ہوئے چیزیں. ابھی جو میری بک میں جس پہ آپ کو وہ کام کر رہا ہوں، اس پہ شاید 4-5 سال لگ جائیں گے، کیونکہ وہ حدیث کی کلیکشن اور آیات کی کلیکشن ہے. اس بک کا نام ہی ہے اسلام اینڈ کنٹمپریری نالج. تو اس میں نے یہ دیکھا کہ جی NLP اسلام میں کہاں ہے، باڈی لینگویج کا اسلام میں کیا آنا دینا ہے، سلوا کا اسلام سے کیا تعلق ہے. اور ابھی تک الحمدللہ 14 حدیث میں ڈھونڈ چکا ہوں، اور مزید ریسرچ چل رہی ہے. زبردست. آیات ڈھونڈ چکا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا NLP ٹرینر نہیں ملتا، ان سے اچھا باڈی لینگویج ایکسپرٹ نہیں ملتا. ہاں بالکل بالکل، پوری سیرت گواہ ہے اس بات کی. مطلب آپ کوئی ایسپیکٹ چہرہ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے کہ یہ ہے کیا. اب چہرے سے ایکسپریشن دے دیا کرتے تھے صحابہ سمجھ. سر میں ایک بڑی مزیدار چیز ہوں، ہماری باڈی لینگویج کی سائنس کافی سالوں تک یہ کہتی رہی کہ اسمائل 2 طرح کی ہے، ایک ہے فیک اسمائل اور دوسری ہے ریئل اسمائل. پڑھائی ہمیں بھی یہی پڑھایا گیا. اب پچھلے کچھ سالوں سے باڈی لینگویج کی سائنس چینج ہو گئی ہے. اب وہ کہتی ہے کہ جی یہ فیک نہیں ہے، یہ سوشل اسمائل ہے. نو آپ مجھے بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو بھی سوشل اسمائل کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے ملتے تھے، اس نے بھی کبھی آپ کو بغیر مسکراہٹ کے نہیں دیکھا. تبسم، ٹھیک ہے، تبسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، رائٹ. تو بھائی ہم آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سوشل اسمائل، تو وہ تو سوشل اسمائل کے بادشاہ تھے، رائٹ. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو کوئی بھی چیز یاد کرانی ہے نا، تو اس کو 66 ڈیز کی ریپیٹیشن چاہیے. اٹ ول بیکم یو. یہ شروع ہوئی تھی 9 دن سے، 21 دن، 66 ڈیز اور 99 ڈیز تک گئی. پھر یہ واپس اب 66 پہ آئی ہے. ابھی بھی ایک اسکول آف تھاٹ 21 ڈیز کہتا ہے، ایک 66 کہتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ یاد کرنا چاہے تو اتنی بار دہرائیں، یاد دن تک نہیں. آپ اپنے آپ میں کوئی چیز، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایک امیر آدمی ہوں، میں ایک امیر آدمی، یا میں جینیس ہوں، میں جینیس ہوں. آپ 66 دفعہ رپیٹ کریں گے 66 دن تک، تو آپ کا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور وہ آپ کو اسی طرح سے پورٹرے کروائے گا. اچھا ٹھیک. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کا کہا ہوا ہے کسی چیز کو بھی ہیبٹ بننے کے لیے. 40 دن کا. اچھا حدیث میں. ٹھیک ہے. تو یہ 40 دن پہ آئے گی سائنس. اچھا آج نہیں آئی، 66 پہ آ گئی ہے، 40 پہ بھی آئے گی. یہ اپنا سائیکل پورا کرے گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سائنس، میرا مقصد یہ کہ یہ سارے علوم جب میں نے الحمدللہ حاصل کیے، تو مجھے اس وقت ادراک، اور میں اس میں یہاں مینشن کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے، میں اپنی ٹریننگ کا پورا راز دے دیتا ہوں لوگوں کو، کہ جس شخص نے مجھے بہت زیادہ اس میں ہیلپ کی وہ یاسر قادی ہیں، شیخ یاسر قادی.
ان کے جو لیکچرز ہیں وہ سیرت النبی پہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے سر, کوئی ان کے مقابلے پہ نہیں ہے. آپ بڑے بڑے وہ بیان کرتے ہیں, ان کا انداز بیان تو ایک طرف نا, جس طرح وہ ڈائسیکٹ کر کے. سر میں لیڈرشپ پڑھا رہا ہوں اس وقت, اور آپ بلیو کریں گے لیڈرشپ ٹریننگ, میں آج بھی اپنے سیشن میں جب تھا تو میں مجھ سے وہ کمیٹی والے بیٹھے تھے کہ جی آپ لیڈرشپ کی ٹریننگ کیسے کرائیں گے. میں کہا جی میں غزوہ بدر پڑھاؤں گا. ماسٹر پیس آف لیڈرشپ, ٹھیک 313 ورس. ٹھیک, انہوں نے کہا یار تو یہ تو آپ پہلے ہمیں بتائیں کیا کیا اسپیکٹس پڑھائیں گے. اور ڈر گئے ہوں گے جنگ ونگ کہ بھئی آپ, ہاں کہ آپ اسلام پڑھائیں گے یہاں پر لیڈرشپ کی ٹریننگ میں, اور جنگ پڑھائیں گے وہ بھی. میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیے, لیڈ فرام دا فرنٹ کا مطلب جانتے ہیں؟ ہاں لیڈر کو آگے فرنٹ پہ لیڈ کرنا ہے. میں نے کہا ویری گڈ. میں نے کہا اچھا چلیے آپ سب مسلمان بیٹھے ہیں, باقی صاحب میں آپ سے بھی آپ کے ناظرین کے تواسط سے آپ سب سے پوچھتا ہوں, غزوہ بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے قریش آ گئے ہوئے ہیں سامنے, ادھر سے مسلمان ریڈی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کا ایکسپیڈیشن, اسکاؤٹنگ ایکسپیڈیشن بھیجا کہ جاؤ جا کے چیک کر کے آؤ وہاں کیا ہو رہا ہے. جانتے ہیں وہ 2 لوگ کون تھے؟ سر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اور حضرت ابوبکر صدیق تھے. جانتے ہیں کہ قریش سارا پہچانتا ہے, جانتے ہیں کہ جس دن انہوں نے شکل دیکھ لی تو اسی وقت یہ وہ دعا مانگنے سے قبل وزٹ کر کے جی 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 اس پورے اس کا دورہ کرنا, پھر ہم اونچائی پر ہیں وہ نیچے ہیں پورا, وہ پھر ان کو کمپلیٹ جا کے ان کی صفوں میں دورہ کیا. اچھا, کسی صحابی کوئی حکم کرتے کوئی نہ جاتا, سب جاتے ہیں جو, لیکن لیڈرشپ سکھانی تھی ہمیں کہ لیڈ فرام دا فرنٹ. اس سے بڑی کیا مثال ہو. آگے چلیں سر, یہ تو یہاں ختم ہی نہیں ہوتی بات. سیکنڈ کوالٹی آف لیڈرز کیا کہی جاتی ہے کہ لیڈر جو ہیں وہ شورا کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. حضرت عباس سگے چچا ہیں, مکہ سے پیغام بھیجتے ہیں کہ قریش نکل آئے ہیں عہد کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پریشانی نہیں ہو گئی, یقین بھی نہیں کیا, نہ یقین بھی نہیں کیا. صرف 4 لوگوں کا جو فرسٹ سرکل تھا ان کو کہا کہ یہ پیغام آیا ہے, اسکاؤٹس بھیجو چیک کرو کہ یہ سچ ہے یا نہیں. اسکاؤٹ جاتا ہے دیکھتا کہتا ہے ہاں وہ واقعی آ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, نو پینک. اب یہ لیڈر کی کوالٹی ہے, شورا کی کوالٹی. فرسٹ انر سرکل میں آتے ہیں, 4 سے 10 کا سرکل ہے, اس میں مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے, جانا چاہیے یا یہاں بیٹھ کے لڑیں اندر, کیونکہ اندر سب کہہ رہے ہیں. اچھا آپ وسلم کا بھی دل ہے کہ ہم باہر جا کے لڑیں, لیکن بتا نہیں رہے کسی رائے آخر میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے رائے, اچھا باہر نکلتے ہیں, پھر وہ بڑا 10 سے نکل کے بڑے سرکل میں آتے ہیں. بڑے سرکل میں جو ہے ایک ینگ انصاری صحابی عبداللہ بن ابی, منافق رئیس المنافقین, اس نے کہا کہ ہم اپنے شہر میں لڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اس کی بات مانی, اس کو عزت دی. وہ ینگ صحابی انصاری صحابی کہتے ہیں نہیں, ہم اس پہاڑ کے اوپر جا کے لڑیں گے اور ہم یہ مورچے پہلے سے بن لیں گے. اور صرف یہ نہیں, ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جی ہم پانی کے اس طرف جا کے اپنی لگائیں گے تاکہ ان کو پانی بند ہو. ٹھیک, اب آپ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم یہی کام کریں گے. زیادہ اسٹریٹجک بات تھی. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ پھر لڑو, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے. بلا سب جی ہاں جو اس نے کیا تھا. اصل میں مسئلہ یہاں پہ جو میرا پوائنٹ ہے وہ غزوہ نہیں ہے, وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 3 سرکلز میں ڈسکشن کی, اور پھر شورا میں جس کا مشورہ سب سے اچھا تھا وہ عمر میں سب سے چھوٹا تھا. ہاں لیکن سالڈ بات تھی, بات سالڈ تھی, سب نے ایکسیپٹ کیا. حالانکہ کچھ صحابی اس کے خلاف تھے اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اچھا پھر آپ لیڈرشپ کی ایک اور کوالٹی دیکھیں. فیصلہ ہو گیا تو باہر نکل کے نہیں کہ کربنا, جو بات ہے یہاں کر لو, باہر جو ہو گیا میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے ان کو ہاں کر دی, یا ہم نے فیصلہ کیا ہے سب نے. اچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نہیں آ سکتی تھی کہ کیا کرنا چاہیے؟ لیکن اللہ کو مطلوب ہی یہ سکھوانا تھا, تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. اب مجھے بتائیے میں کہاں سے وہ لیڈر لاؤں اس دنیا میں جو اس کے مقابلے پہ اپنی کوالٹیز لا کے دکھا دیں. صحیح بات ہے, زبردست. سو یہ میری تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے اور بہت زیادہ کہ علوم پہ خرچہ کریں, علم سیکھیں. تعلیم کے اوپر میں بات نہیں کروں گا, تعلیم بیس بنا لیں, ضرور بنائیں. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ مت پڑھیں, میں نے بھی انجینئرنگ کی تھی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, بیس بنائیں, لیکن علم پہ انویسٹ کریں, اپنے اوپر انویسٹ کریں, اپنے بچوں کے اوپر انویسٹ کریں. میری بیٹی ماشاءاللہ, جو میں آپ کو ایک واقعے سے اس بات کو ریپ اپ کرتا ہوں. میری بیٹی میرے پاس آئی ایک دن, اس کا جس بچی کے ساتھ ہم دبئی سے جب شفٹ ہوئے نا, تو یہاں پاکستان میں اسٹینڈرڈ, یہاں پر لوگوں کا یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کو ٹیبل نہیں یاد ہوں گے, اس کو یہ نہیں یاد تو یہ نالائق ہے, یہ کانسیپٹس ہیں. تو جس بچی کے ساتھ اس کا مقابلہ رہتا تھا فرسٹ کا یہاں پر, وہ بچی ایک دن اس کے پاس آ کے اسے کہتی ہے یار میرا یہ پیپر اچھا نہیں ہوا.
اب آپ دیکھیے کہ میری بیٹی اس وقت گریڈ 8 میں ہے، 9 میں ماشاءاللہ اب گئی ہے، یہ گریڈ 8 کی بات کر رہا ہوں، اور 13-14 سال کی بچی ہے، NLP سیکھی ہوئی ہے، باڈی لینگویج سیکھی ہوئی ہے، سلوا سیکھی ہوئی ہے، پریکٹیکل یوزیج کیا اس کا ہو رہا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اس وقت، جو میں ابھی بتاؤں گا نا اس کے بعد. تو اسے پوچھتی ہے کہ یار تو گھبرائی بھی کیوں ہے؟ کہتی ہے میں تو ماما بابا مجھے مار دیں گے. نمبر گوانا پیپر کہ خراب. بھائی وہ اچھا ابھی ٹاپر ہے بچی جو بات کر رہی ہے، اچھا کبھی یہ فرسٹ ہے کبھی اس کا فرسٹ ہے مقابلہ. اچھا. کہتی ہے یار مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے نمبر اگر برے آئیں گے تم اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں رہو گی؟ میں رہوں گی. کیا وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے؟ نہیں گھر سے نہیں نکالیں گے. کیا وہ تمہارا قتل کر دیں گے؟ نہیں قتل بھی نہیں کریں گے. تو کیا ہوگا؟ تم ڈانٹ ہی پڑ جائے گی نا، کھا لینا. ٹھیک، اگلی بار محنت کر لینا. اگلی بار محنت کر لینا. یہ کہہ کے نا کہتی ہے ابو گھر آئی مجھے آ کے نا لپٹ گئی. میں کہا جانو کیا ہوا میرا بیٹا، کیا بات ہے؟ اس طرح نام ہے میری بیٹی کا ماشاء اللہ. تو مجھے کہتی ہے ابو آج مجھے آپ پہ بڑا پیار آیا. میں کہا اچھا کس بات پہ؟ کہتی ایک تو میں نے اس بچی کو ٹھیک کر دیا، اس کے ذہن کو، ٹھیک ہے، اور وہ بچی ریلیکس ہو گئی. اچھا اب یہ دیکھیے وہ بچی اس کا کمپٹیشن ہے. ہاں یہ پوائنٹ سمجھ، یہاں میں ناظرین یہ پوائنٹ آپ کو جو بتانے والا نا مقصد حسد والی فیلنگ نہیں ہے کہ وہ اس کے حسد میں نہیں کر رہی. اگر حاسد ہوتی تو کہتی ہاں جا مر. ہاں کہتے ہیں میں کیا کر سکتی ہوں بھائی. ہم اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں نا، فرسٹ آنا ہے فرسٹ آنا ہے فرسٹ آنا ہے، اس چکر میں کوئی بھی رونا جائے. ٹھیک، رون کے فرسٹ نہیں. اور یہ اللہ کا کرم تھا، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس تعلیم میں، یہ اللہ نے اس کو ہدایت دی. رائٹ. اچھا اس کے بعد گھر آ کے مجھے کہتی ہے ابو یار آپ پہ آج بڑا پیار آیا. میں کہا اب کیا ہوا؟ کہتی ہے ابو آپ نے تو مجھے کبھی کہا ہی نہیں، میرے نمبر 10 آئیں، 10 میں سے 9 آئیں، 10 میں سے 7 آئیں، آپ مجھے ہر دفعہ حق کرے کہتے ہیں تو میری جان آئی لو یو. میں کہا بیٹا یور نمبرز ڈو ناٹ ڈیفائن مائی ریلیشن ود یو. صحیح بات. دی ایجوکیشن سسٹم ڈز ناٹ ڈیفائن یور انٹیلیجنس. یہ جب ہم بیلنس اپروچ لے کے علم کے اوپر، کیونکہ میں نے اس بچی پہ علم پہ خرچہ کیا نا، اس کو علم بھی دیا ساتھ، تو اب وہ اپنی وہ ٹیکنیکس یوز کرتی ہے. اب وہ مجھے بتاتی ہے کہ ابو میں یہ کر رہی ہوں. اب وہ کانشیس، اس سے پہلے اس کو نہیں پتا تھا، اس نے یہ کر لیا نا، اب وہ کہتی ہے ابو تمہیں مزہ آتا ہے، میں لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہوں، سکون ملتا ہے. اور وہ خود اپنی ہیلپ ہو رہی ہے اس کی. ہاں اس سارے پروسیس میں گرومنگ ہو رہی ہے، پرسنل گرومنگ ہو رہی ہے بہت زبردست ماشاءاللہ. سو اینی وے یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن کافی لمبا ہو گیا. صحیح. تو ناظرین ہم اپنے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں. جیسا میں نے ابتداً ذکر کیا کہ اس وقت پوری نوجوان نسل کو، میں بلا شبہ اس کو امت مسلمہ پاکستان سے ماورا پوری دنیا کے اندر جتنا بھی یوتھ ہے اس وقت، وہ بدترین ایک ایسے نشے کا شکار ہے جس کو اسکرین کا نشہ کہتے ہیں. اور اس اسکرین کے اندر بھی پورنوگرافی جو ہے، یعنی اوریانیت، فحاشی، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ بینگ مسلم ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی ابتداً مل جاتی ہے کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا سری کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، اس سے جو ہے بچ کے رہنا، اس کے جو حربے ان میں مت آنا. اور ان میں سب سے بڑا حربہ بے حیائی کو قرار دیا گیا ہے کہ بے شک شیطان جو ہے بے حیائی کو اپنا ٹول بنا کے استعمال کرتا ہے. لیکن آج 21ویں صدی کے اندر انسان جو بڑا جدید ترقی یافتہ نظر آتا ہے، اور بڑی جدید اس کی جو ہے ترقی کی باتیں کی جاتی ہیں، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، اقدار کی بات کی جاتی ہے، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کی جو پستی اور اس بدترین جو شکل ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے محسوس ہوتی ہے. اور وہ زہر ہے، وہ کس طرح سے ہماری معاشرے کی رگوں میں سرایت کر گیا ہے، اس سے کیسے نکلا جائے گا، کیا یہ آج ہمارا موضوع رہے گا. تھوڑی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو بظاہر لگے گا کہ تھوڑی سننے وقت آپ کو بھی لگیں گی، لیکن اس زہر کو اتارے بغیر، اس کو سمجھے بغیر یقیناً نہ آپ کچھ بہتری لا پائیں گے، نہ ہم لانے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو آج کے اس موضوع کو جس پر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر والدین کے لیے ہے، بنیادی طور پر ہر اس سنجیدہ فرد کے لیے جو یہ دل میں کسی گوشے میں جانتا ہے کہ یہ غلط ہے. اس غلط سے نجات پانا اس کی اگر خواہش ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ رغبت ڈالی ہے کہ اس غلط، اس گناہ، اس بدترین فعل سے نکلنا ہے اور شیطان کے حربے سے نکلنا ہے، تو یقیناً اس کو جو ہے وہ اس گفتگو سے خیر نکلے گا، اور خیر اس کی زندگی کے اندر یقیناً برپا ہوگا. علی بھائی، پورنوگرافی کیا ہے، کیا بلا ہے، کیا اس کا تھوڑا پیچھے سے اگر آپ. میں سلمان بھائی اس پہ جانے سے پہلے نا میں آپ کے ایک جملے کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ بے حیائی ہے. جی جی جی، ٹول ہے قرآن. ٹول. اس کی سب سے بڑی مثال جانتے ہیں کون سی ہے؟ آدم علیہ السلام والی ان کے کپڑے اتروا دیے. جی 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 بالکل، جیسی نافرمانی کی وہاں ہے. اور وہ ہمارا سری دشمن ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج کے دور میں
ہمیں اس دشمن کی ضرورت نہیں رہی. پورنوگرافی ایک تو یہ کہ جو ناظرین اس لفظ سے تھوڑا سا آبجیکٹ کریں گے ان کو بتانے کے لیے کہ جی ہم ان کو جب میں بچوں سے یا کسی سے میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان اپروپریٹ امیجز، ناپسندیدہ یا نازیبا تصویریں. اچھا صرف تصویروں سے ہے؟ مطلب بلکہ وہ تو تصویریں، ہر عمل ہے. ویڈیوز، ہر چیز. میں ایک اچھی خبر سے شروع کرتا ہوں اس بات کو. ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو میں پاکستان کے حوالے سے اس کو ذکر کروں گا. پاکستان دنیا کے ٹاپ 20 ممالک میں نہیں آتا جہاں پورنوگرافی دیکھی جاتی ہے. بہت اچھی خبر ہے. بظاہر بہت اچھے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. پاکستان ان دنیا کے ٹاپ 20 ممالک میں بھی نہیں آتا جن میں پورنوگرافی بنائی جاتی ہے. اب ایک مزیدار خبر دیتا ہوں. اچھا مزیدار. بری تو میں کہتا ہی نہیں نا، بری تو ہے ہی کوئی نہیں. پاکستان باؤنس ریٹ کے حساب سے دنیا کا نمبر 1 ملک ہے. باؤنس ریٹ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. باؤنس ریٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے سائٹ پہ سرچ مارنی ہے یہ کہاں سے ملے گی. اب وہ جتنے لوگ سرچز کر رہے ہیں، اور میں یہاں پر ہماری ہر حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ حکومت چاہے زرداری کی تھی، نواز شریف کی تھی، عمران کی ہے یا کسی اور کی اس سے پہلے تھی، کہ ہمارے فائر والز ہمارے ملک کی اتنی پاورفل ہیں کہ وہ لوگوں کو وہاں سے جا کے باؤنس کراتی ہے. اسے کہتے ہیں باؤنس ریٹ، کہ وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں نہیں ملتی لیکن وہ ایکچوئل چیز پا نہیں پاتے. چھوٹے موٹے کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتے ہیں، وی پی اینز استعمال کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کسی حکومت نے اس کے اوپر آج تک ذکر نہیں کیا. خاموشی سے انہوں نے فائر والز کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے باوجود لوگ تو یہ سرچ ریٹ وہ ہے کہ باؤنس ریٹ وہ ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں لیکن ڈھونڈ پا نہیں رہے ہیں. سو یہ اچھی بھی ہے اور مزیدار بھی ہے، اور کوئی بری کہنا چاہتے اور یہ تو اس کا ہے جو کہ ممنوعہ دائرے میں خود وہ سمجھتے ہیں. اس سے جو تھوڑے تھوڑے کم لیول ہیں اس کا تو کچھ بھی نہیں. بالکل. اب ہم چلتے ہیں تھوڑی پورنوگرافی کی بیسکس کے اوپر. پورنوگرافی جو ہے اس کا اوریجن تو مطلب ہم انبیاء کے زمانے سے ہم کہہ سکتے ہیں چلتا آیا. ٹھیک ہے. اور وہ کسی بھی فارم میں ہے. وہ ہیٹروسیکشلز بھی ہیں، وہ ہومو سیکشلز بھی ہیں، وہ اللہ معاف کرے ہر طرح کے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے ساتھ بھی لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اس کے اوپر. ہر وہ چیز جو انسان کے جذبات کو، جنسی جذبات کو ابھارے، اسے پورنوگرافی کہا جاتا ہے. ان سمپل ورڈز، 5 سال کا بچے کو آپ اپنے ہاتھ میں اس کے موبائل دے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، اور کھلاتے کون سے ہیں؟ فٹ بال کی گیم. بے ضرر بے ضرر ہے. ہاں اس پہ ایڈ کون سا چل رہا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی علم پہ خرچو، یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر پہ 7,000 روپیہ دے کے ایک ایپ خریدی ہوئی ہے جو میں نے اپنی تمام ڈیوائسز پہ انسٹال کی ہے. وہ جو مرضی کر لیں، وہ جتنے مرضی الٹے کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، وہ سائٹ، ان کی سائٹ کسی پہ جا سکتے ہی نہیں. اور اگر جانے کی کسی ایڈ کی بھی آ گئی ہے ان کے اوپر تو مجھے میسج آیا تھا کہ ان کے اس گیم کے اوپر یہ ایڈ آ گیا. آئی ہیو انویسٹڈ منی، کیونکہ میرے لیے میرے بچے، میری فیملی امپورٹنٹ ہے. کون سی ایپ ہے ذرا بتا دینا. وہ ڈفرینٹ ایپس ہیں. اچھا میں ابھی ایسی ایپس ہوتی ہیں جس سے آپ کم از کم اپنے گھر میں ابھی اس لیے نہیں بتا سکتا اس کا نام کہ ابھی میں کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں 3-4 ایپس پہ. انشاءاللہ آپ کو ابھی جو میں کر رہا ہوں وہ کیو اسٹوڈیو ایپ کا نام ہے، نام بتا دیتا ہوں. ہاں مطلب تاکہ لوگ کوئی اس بات سے یہ جو ایپ ہے، کیونکہ میں ایک تھوڑی سی قطع بہت سارے والدین چاہتے ہیں بھائی ہم کیسے، لیکن وہ والدین جب پیسے دیتے ہیں ہوتے جب وہ پیسے نہیں خرچتے. ہو سکتا ہے جب انٹرنیٹ لگانے پہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ خرچ کر سکتے ہیں، تو 6-7 ہزار جیسا آپ نے ذکر کر ہی دیا تو امید ہے کہ کر لیں گے. سر امید ہے. تو اچھا اب وہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے ابھی میں جو کہ پاکستان کا پہلا یا کچھ پہلے پورنوگرافی ایڈکشن تھراپسٹ میں سے ہوں، تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھوں گا. مجھے جو ایپس اچھی ایپس تھیں وہ ایپس پاکستان میں بین ہے، یہاں نہیں چلتی، سپورٹ نہیں ہوتی. تو جو ٹاپ کی ایپس ہیں دنیا کی، تو میں اب 3-4 ایپس کو ریسرچ کر رہا ہوں. ان میں سے جو پھر اچھی رہے گی، لگے گی مجھے، میں اس کو انشاءاللہ مارکیٹ میں اوپنلی بھی بتاؤں گا، ریکمینڈ کروں گا. ابھی میں ریکمینڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی میں نے یہ ایپ چلائی ہے فار ایگزامپل، تو کبھی بچوں کا فون بالکل ہینگ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ ایپ ابھی ایڈجسٹ نہیں ہوئی. تو وہ میں نے ان سے ہیلپ مانگی، ان کے پاس ہیلپ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی امریکہ میں ہیلپ کر دیں گے، آسٹریلیا میں کر دیں گے، یورپ میں کر دیں گے، پاکستان میں ہم لوگ نہیں کچھ کرتے. ٹھیک ہے. تو میں ابھی انفیکٹ میں اس پہ بھی، اگر کوئی آئی ٹی کی کمپنی یا کوئی بندہ میرے ساتھ اس پہ کام کرنا چاہے تو بھائی پیسے کمانے کے لیے بھی یہ بڑا اچھا بزنس ہے.
آئیے ہم مل کے یہاں یہ ایپ خود ڈیولپ کریں, میں آپ کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں اس ایپ میں, اور ہم اس کو پیسہ کمائیں گے, اس سے آپ بھی کمائیے. ہاں ٹھیک ہے, وہ 7,000 کی میں اگر امریکہ کو دے رہا ہوں, یار آپ 2,000 میں دے دیں, پاکستان کی پاپولیشن کو دے دیں, 1,000 روپے میں دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں بالکل, پیسے بنیں گے. میں میری جو ہے دائرہ علم میں ایسے کئی والدین ہمیں ملتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار اب کیسے جان چھڑائیں, کیسے روکیں, کیسے کریں. تو کیسے کے بعد ان کے بعد ٹیکنیکل وہ اپروچ نہیں ہوتی کہ کوئی ایپ ایسی بھی ہوتی ہے, وہ تو ایک بس گیم سمجھتے ہیں, ویڈیو دیکھنے کا آلہ سمجھتے ہیں اس کو. بہرحال کنٹینیو کریں. سو اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھیں ہمارا جو زمانہ تھا نا, دیکھیں میں اس پہ پروگرام میں جتنا بھی چاہوں اس کو شوگر کوٹ کر کے باتیں کروں, کچھ ننگی باتیں ہمیں کرنی پڑیں گی. ہاں ظاہر سی بات, میں نے جیسے شروع میں کہہ دیا تھوڑی تلخ باتیں ہیں یا کچھ ایسی باتیں. میں نے تو لفظ ننگی اسی لیے یوز کیا نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک چیز کا بڑا فرم بلیور ہوں سر. جب سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی شروع کی ہے نا, میرے کانسیپٹس بہت چینج ہو گئے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری امہات المومنین, میری مائیں, انہوں نے تو شرع میں ہم سے کوئی چیز نہیں چھپائی. انہوں نے تو مباشرت بھی سکھائی ہے, ہر چیز سکھائی, ٹھیک ہے, پیشاب کرنا سکھایا, بالکل, ٹھیک ہے. تو جب ان کو شرم نہیں تھی یہ باتیں کرنے میں, سوال ہوتے تو بالکل, تو ہم کوئی ان سے اوپر نکل گئے ہیں نعوذ باللہ. نہیں, اور آج تو مسئلہ درپیش ہے نا, تو فتنہ ہے سر اس امت کے, اس صدی کا یہ فتنہ ہے. میں آپ کو اگر سٹیٹسٹکس اس کے بتانا شروع کروں, ملین سائٹس سے بلین سائٹس تقریباً آپ کی ہر سال بنتی ہیں, ہر سال. اور ڈیوائڈ کر لیجئے 365 سے, ایک دن میں کتنی, تقریباً 8 سے 10,000 ویب سائٹس تو ایک دن میں کھڑی ہو رہی ہیں. یہ اتنا بڑا وارفیئر ہے. اور یہ موبائل آنے کے بعد تو مجھے لگتا ہے اور بہت تیزی سے. سر میں وہی آتا کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے وہ دیکھنا ہے نا, تو وہ وی سی آر کتنی بڑی ٹیپ ہوگی, چھپا کے کیسے لے کر جائے گا, وی سی آر کیسے نکلے گا, ابو کے کمرے میں وی سی آر پڑا ہے وہاں سے کیسے نکالیں گے, اور پھر وہ ٹی وی کیسے لائے گا, اور پھر وہ یہ, تو وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوا کرتا تھا. وہ بندہ کہتا تھا یار اچھا رہنے دو. آج ہر ہاتھ میں چلتا پھرتا جو ہے وہ. جب بندہ بور ہوا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پورنوگرافی ایڈکشن کے سب سے بڑے جو ہے نا مریض وہ ہیں جن کی 80% کے قریب جن کی ریزن ہے بورڈم. یار میں بور ہو رہا تھا, کچھ نہیں تھا, چلو لگا لیا, فارغ بیٹھا تھا. ڈیولز این ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ, ایسے نہیں کہا جاتا. اب اس میں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ قصور پیرنٹس کا ہے, کیونکہ پیرنٹس اب بچوں کی اسٹڈیز ہیں, میرے بچے ہیں, اب انہوں نے اپنی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے, ان کے سارے پیپرز ہر چیز ان کے اسکول والے واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں, تو موبائل دینا مجھے لازمی ہو گیا ان کے لیے, ان کی پڑھائی خرچ ہوگا. تو میں نے ان کے ساتھ ان کا, اچھا یہ نہیں کہ اچھا مزے کی چیز بتاؤں, میں نے جب یہ کورس کیا خود, میری دونوں بیٹیاں, میری بیگم اور میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے کرسیوں پہ ہم نے کورس کیا. پورنوگرافی ایڈکشن سے جی, دے آل آر تھراپسٹس. ہمارے میں اتنی ہمت ہونی چاہیے ماں باپ میں. میں نے اپنے بچے کو, ہم تھوڑے پہلے جب بات کر رہے تھے, میرا بچہ جب بالغ ہوا نا, جب 11-12 سال کی ایج میں پہنچا, تو میں نے اس کو بٹھایا ساتھ, میں نے بٹھایا, میں کہا بیٹا آپ کے جسم میں یہ تبدیلیاں آئیں گی, ایسے ہوگا تو آپ نے مجھے آ کے یہ بتانا ہے, یہ ہوا تو بھی بتانا ہے, یہ ہوا تو بھی بتانا ہے, اور پھر میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اب آپ نے صفائی کیسے کرنی ہے, اب آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور جب آپ بلوغت کے اوپر پہنچو گے, اس وقت جو فیلنگز ہوں گی وہ یہ ہوں گی. اور اچھا وہ ایسے تھوڑی سی شرما رہا تھا میرے ساتھ, میں کہا بیٹا میری بات سن, اگر میں تجھے نہیں بتاؤں گا نا کوئی اور تو دوستوں سے سیکھے گا, اور اگر دوستوں سے نہیں سیکھے گا تو انٹرنیٹ سے سیکھے گا, وہ دونوں خطرناک ہیں. تو بیٹا میرے ساتھ میری جیت وہ ہے کہ جس دن تجھے کوئی ایسی چیز ہو اور تو میرے پاس آئے اور کہ ابو یہ ہو گیا. یہ آئیڈیل ہے, یہ ہر والدین کی خواہش ہونی بھی چاہیے ایسا کرنے کی, اور اس کے لیے وہ کرنا بھی چاہیے. بلکہ میں تو چاہوں گا آپ کچھ بتائیں ایسی باتیں کہ جب بچہ کسی کا 11 سال 12 سال میں ہو تو اس کو کس طرح سے یعنی والدین. سر بالکل ڈائریکٹ ڈسکشن, آف کورس الفاظ کا چناؤ, اس سے پہلے والدین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بتانا ہے. ایبسلیوٹلی, یہی میں نے کہا نا, کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں پر آپ انجینئرنگ کرتے ہیں تو انجینئرنگ کے فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, میڈیسن پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سیکھا ہے کہ شادی کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو سکھاتا ہے کہ یار پری میرج کاؤنسلنگ؟ نہیں, کوئی نہیں ہے, المیہ ہے یہ. پوسٹ میرج کاؤنسلنگ, برتھ چائلڈ برتھ کے بعد کی کاؤنسلنگ. اور اگر کسی کو کہہ دو یار میں تمہیں بچے کی پرورش پہ سکھاؤں گا, میرے امی ابو ہیں یار, آپ مجھے سکھانے والے کون ہیں؟ ان کو بھی کسی نے نہیں سکھایا, ویسے ان کو بھی کسی نے نہیں سکھایا. اسی لیے وہ غلطی در غلطی چلی آ رہی ہے, اور وہ چلتی رہنی ہے جب تک ہم نے اس کے اوپر وی نیڈ ٹو پٹ اپ فٹ ڈاؤن کہ یار نہیں,
सीखना पड़ेगा. सीखना. मैंने सर पेरेंटिंग का एक कोर्स कराता हूँ मैं. दुबई में मैंने कराया था. दुबई में मेरे पास लोग आते थे. मज़े की बात है कि मेजॉरिटी मेरे पास बरादर मुल्क के लोग या हमसाया मुल्क के लोग आते थे. अपने मुल्क वाले नहीं आते थे मेरे पास. हाँ, जो वही बात है दर्द जिस समझ में आ जाए, जो जिसके कि इल्म को यार वैल्यू ये- करते थे ना वो. हाँ. ठीक. यहाँ मैंने 2 दफ़ा अनाउंस किया कोर्स, और मैं ओपनली बताता हूँ जी, मैंने फ़ीस भी क्या रखी है. ठीक है, मैंने फैमिली की फ़ीस 3,000 रुपया रखी है. शर्त ये है कि माँ बाप और बच्चा तीनों आएंगे. अच्छा, तीनों है. अमूमन पेरेंटिंग की वर्कशॉप जो लोग करवाते हैं वो कहते हैं वैसे वालिदैन है बच्चे ना हैं. ना 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 सर ना. आपका टीनेजर बच्चा भी वहाँ आएगा, क्योंकि मैं वालिदैन को बच्चों के और बच्चों को वालिदैन के हकूक बताऊंगा. उनको एक दूसरे से बात करने का तरीका सिखाऊंगा. यही गैप है, जो गैप ना जानने का जो गैप बढ़ रहा है घरानों में. आप गेस करें मेरे दोनों दफ़ा के सेशंस में कितने लोग आए होंगे. आपकी बात से तो लगा कि बहुत मुतासिर रहा. कितने लोग आए होंगे. नहीं, मैं और जो आए भी होंगे या आना चाहते भी होंगे, उन्होंने मुझसे पहला सवाल क्या किया होगा. नहीं, मैं इस पे कोई नहीं देना चाहूँगा. कोई सवाल नहीं किया. सर 0 लोग आए. अच्छा, आए नहीं लोग. 0 टर्न आउट. इंटरेस्ट मैनी, टर्न आउट 0. और सवाल क्या था, आप इतनी महंगी एक दिन हमें माँ बाप बनना सिखाएंगे. 3,000 रुपये उनको ज़्यादा लग रहे थे. ठीक है. और इतने का तो वो फैमिली के साथ खाना भी एक टाइम में खाना भी नहीं पता. सर एग्जैक्टली. और जब आप तो आ रहे होंगे तो आप खाना तो फिर भी आप दे रहे होंगे. ऑफ कोर्स. ठीक है. और टाइम लग रहा है, सब कुछ लग रहा है. मैं ये क्यों रखा था, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यार आप जब अच्छा, मैं पोर्नोग्राफी एडिक्शन के बारे में छोटी सी यहाँ पे बात कर दूँ कि मैं पोर्नोग्राफी एडिक्शन में एज अ मिशन कर रहा हूँ. थेरेपी जो है, ठीक, तो बहुत बड़ी ज़रूरत है. मैं कोई मेरा फिक्स चार्ज नहीं है, लेकिन मैं फ्री नहीं करता. हाँ, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप मुझे पे करें. नंबर 1. नंबर 2, आपकी एक फाइनेंशियल कमिटमेंट होगी. जो हम चीज़ें एग्री करेंगे, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको 100 रुपया पर जो है ना वो, या 50 रुपया जो भी है पेनल्टी. बंदे डिपेंडिंग, क्योंकि एक बंदा है बेचारा बहुत ही गरीब है, उसके 10 रुपये मैंने रखी है पेनल्टी. इस पे हम अभी आएंगे. हम मौजूद से हम आगे बढ़ जाते हैं. बात हो रही थी पोर्नोग्राफी क्या है, तो उस पर हमने ये आपने बताया कि वो तमाम चीज़ें जो इंसानी जहन को जिनसियत की तरफ मोल्ड कर दें, और वो चाहे तस्वीर हो, चाहे गुफ्तगू हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो कि जो इंसानी जज्बात को जिनसियात की तरफ लेकर जाए. मैं यहाँ सॉरी आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूँगा. पोर्नोग्राफी के बारे में एक पॉइंट जो लोगों को आमतौर पर नहीं पता, क्योंकि आपने भी 3 कोट किए, आपने रीडेबल पोर्नोग्राफी कोट नहीं की. हाँ, यानी पढ़ के देख. जी, ये मैं यही बताने लगा हूँ. कोकेन एक ऐसी ड्रग है जो इंसान के दिमाग को फिज़िकल डैमेज करती है. रिसर्च ने ये साबित किया है कि पोर्नोग्राफी कोकेन से 4 गुना डैमेज करती है ज़्यादा, फिज़िकल डैमेज. पोर्नोग्राफी. जी. और उसमें जो ये 3 फॉर्म्स है ना, तस्वीर, बात या वीडियो, अगर ये 4 गुना करती हैं तो रीडेबल पोर्नोग्राफी, किताबें पढ़ के, उससे डबल करती. अब आप सोचें कि ये क्यों. हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा क्यों. जो सबसे बज़ाहिर देखने में सिर्फ अल्फाज हैं और जिसके अंदर बेज़रर लगता है. बज़ाहिर. हाँ, तस्वीर देख ली, दिल भर तस्वीर तो गया. होता है ना कि इंसान छुपाएगा फौरन, कोई और ना देखेगा. नहीं, किताब हाथ में हो तो वो भी तस्वीर देख ली, दिल भर गया. वीडियो देख ली, ऑडियो देख ली, दिल भर गया. वीडियो देखी, हीरो हीरोइन को देख लिया, आपने जो करना था कर लिया. जो रीडेबल है उसमें हीरो भी आप हैं, हीरोइन भी आप हैं, और आपका तखय्युल इज द ओनली लिमिटेशन. पढ़ रहा हो तो इंसान उसमें महव हो जाता है. महव होके वो सब कुछ अपने अंदाज में उसको तारी करता है, और उसका जो डैमेज है वो वीडियो से ज़्यादा डैमेज है. अच्छा, ये रिसर्चेस बताती हैं. जी, उससे डबल डैमेज है. तो वो तो इस तरह तो मतलब हमारे मतलब मैं क्या कोशिश करूं पाकिस्तान की क्या सूरत है. और ये तो इससे बहुत आगे बढ़ के जो फिर जो फिजिकली इस काम में लगे तो हैं, जो तस्वीर देख रहे हैं, फिर कोई वीडियो देख रहा है, फिर आगे खुद अमली तौर पर जो इसका तो इसी स्टेप्स है ना. मैं यहाँ पर मैं जनाब एक छोटी सी चीज़ नाज़रीन, ख़ास तौर पे मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि खुदारा और फिर खुदारा, ये एक बीमारी है. इसके अंदर फंसे हुए इंसान को
اسی طرح بیمار سمجھیں جس طرح آپ کسی کینسر یا بخار زدہ انسان کو بیمار سمجھتے ہیں. بخار والے کے ساتھ آپ اس کو گھر سے نہیں نکالتے, اس کو لعنت نہیں اس پہ بھیجتے, لعن تان نہیں کرتے, اس کو آپ اپنے سے کٹ آف نہیں کرتے, اس کو پرورٹ نہیں کہتے, اس کو یہ نہیں کہتے, اس کو وہ نہیں کہتے, اس کو بے حیا بے شرم نہیں کہتے. یہ بھی بیمار ہے, اس کو آپ کی میری ہمدردی کی ضرورت ہے. اور آپ یا آپ کے کوئی جاننے والا, کوئی پیار والا اگر اس میں مبتلا ہے تو آئیے ہم مل کے سب سے پہلا طریقہ اس سے بچانے کا وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کو کہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. بیٹا, بیٹی, بھائی یا آپ خود اپنے آپ سے کریں مجھے یہاں سے نکلنا ہے, تو بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں, بہن ہم آپ کے ساتھ ہیں, بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ اس کو الگ کر دیں گے یہ کہہ کے کہ یار یہ تو ہوپلیس کیس ہو گیا ہے, تو وہ تو بیچارہ اور اس گہرائی میں گرتا ہی چلا جائے گا. سو اس کو میرا سب سے جو ریکویسٹ ہے, اس کو بیماری جانے. پہلی چیز, یہ ٹیبو ٹاپک نہیں ہے, یہ بیماری ہے, اس کو بیماری جانے. اچھا, یہ جانیں گے کیسے کہ بیماری لگ چکی ہے اس کو, بچے کو والدین کیسے بھیجیں؟ بچہ تو چھپائے گا اور جو ساری چیزیں ہوں گی وہ. اس کے لیے گوئنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ سلمان بھائی, بچے کے ساتھ آپ کا اتنا ریلیشن ہونا چاہیے. یہ آپ کا قصور ہے ایز فادر ایز مدر کہ اگر آپ وہ ریلیشن, اس کو وہ آپ نے اسکیپ روم ہی نہیں دیا. نہیں, اگر اتنا اچھا ریلیشن ہوگا تو پھر تو اس بیماری کی طرف جا ہی نہیں پائے گا. پھر بھی چلا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, جانے کو وہ پھر بھی جا سکتا ہے. دیکھیں انسان ہے نا, غلطی تو کر سکتا ہے. لیکن ایڈکٹ ہو جانا وہ تو. سر ایڈکشن کیا ہے؟ ایڈکشن یہ نہیں ہے کہ اس نے ہر وقت 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے. نو, عادی ہو جانا. عادی اس چیز کا کہ اس کو جب ٹائم ملے گا وہ دیکھے گا اس کی. اچھا, اس کے نقصانات میں آپ کو تھوڑے سے پہلے بتا جی 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 بالکل. ہماری گفتگو بہت ناظرین رینڈم چل رہی ہے, لیکن بہرحال وہ رینڈم اسی لیے ہے کیونکہ اس میں آنے اسی طرح ہے, فائرنگ اسی طرح ہونی ہے. اگر میں ایک سیکوینس سے بولتا جاؤں گا نا تو وہ پھر مزہ بھی نہیں آئے گا ناظرین کو, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جوڑیں گے خود. سر آج کی ریسرچ کے مطابق میں آپ کو تھوڑی ریسرچ اسٹیٹسٹکس دے دیتا ہوں, اور اگر آپ کو چاہیے ہوں گے تو نیٹ سے آپ ریسرچ اٹھا سکتے ہیں. دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 7 ارب. 7 ارب, رائٹ, 7 بلین. میں ایک ویب سائٹ, نام نہیں لوں گا, ایک ویب سائٹ کی اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ کا اندازہ لگاؤں. بلکہ ناظرین آپ بھی کمنٹس میں اس کے اوپر بات کیجیے گا کہ آپ کا اندازہ کیا تھا میرے یہ جملہ سننے سے پہلے. سر اس ایک ویب سائٹ میں 2018 میں آپ کے خیال سے کتنے وزٹ ہوئے ہوں گے؟ بلینز بھی ہوئے ہوں گے. کتنے بلین؟ دنیا کی آبادی 7 بلین ہے. ہاں, لیکن وہ ہر ایک بار تو نہیں جاتا ہے ویب سائٹ ہو, تو وہ تو جو ایڈکٹ ہے وہ تو بار بار ہی جاتے ہوں گے. ہونے چاہیے کوئی تقریباً 5 بلین تو ہونے چاہیے. 5 بلین, 5 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ 35 بلین. 34 billion hits on one website, and there are billion websites out there. دنیا کی پاپولیشن سے 5 گنا زیادہ ایک ویب سائٹ بتا رہا ہوں, اور یہ ٹاپ کی نہیں ہے. یہ تو آپ نے آبادی بتائی, انٹرنیٹ یوزرز کی آبادی تو اور کم ہے اس کے مقابلے میں. 15% کہتے ہیں, 25% کہتے ہیں. کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا نمبرز ہیں. ہمارا مقابلہ جس طاغوت سے ہے نا وہ ہم سے بہت بڑا ہے. یہ 313 والا ہی مقابلہ ہو رہا ہے پھر. بالکل, ہر لحاظ سے, مطلب اب جہاں سے وہ حملے کر رہا ہے جن جگہوں سے کمزور کرنے کے لیے. آگے چلتے ہیں سٹیٹس میں. جب میں یہ سٹیٹس کا ذکر بھی کرتا ہوں تو میرے یہاں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں, ہم بھی سن کے عجیب کیفیت شکار ہیں کہ اللہ کیا معاملہ ہے. 10 سال کی عمر تک, اچھا اس سے پہلے 5 سال سے 11 سال 12 سال کی عمر تک بچہ اپنا جنسی ذہن بنا چکا ہوتا ہے. سیکشولی ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, یا سیکشولی تو وہ ڈبل ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے, لیکن 5 سال کی عمر سے سیکس کے بارے میں اس کو پتہ چلنا چل جاتا ہے. اب آپ دیکھیے اسلام کی ہر چیز میں بھی حکمت ہے نا. 7 سال کی عمر کے بعد بچے کو الگ بستر کا, رائٹ. ہمارے گھروں میں 12-15 سال تک کے بھی بچے بچیاں ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں, بہن بھائی, اور ہم کہتے ہیں استغفر اللہ کیسی بات کر رہے ہو, بہن بھائی ہیں. نہیں, لیکن وہ تو بستر الگ کرنا ہے نا, یعنی یہ کمرہ بھی الگ. سر بہن بھائیوں کے تو میں آئیڈیلی کہتا ہوں کمرے بھی الگ. ہاں, لیکن ہمارے یہاں تو 8-10 سال کا بچہ تو سیم ماں باپ کے ساتھ ہی سو رہا ہوتا ہے نا. لیکن وہ تو مطلب ایسے گھرانے ہیں میں دیکھے ہیں جو ایک ہی کمرہ ہے. وہ تو مجبوری ہے نا, وہ تو مجبوری ہے. لیکن میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ فیشن میں سناتے ہیں. ہاں, وہ الگ بات ہے. جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے کمرے کی تو بہت سوچنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, ہم یہ تو نہیں کہیں گے آبادی کم کرو, لیکن میں یہ, اور وہ جو ایک کمرے میں بھی رہتے ہیں وہ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ گیپ ڈلوا دیں. کیونکہ اگر نادانستگی میں بھی غلطی سے بھی
بہن بھائی ساتھ سوئے ہوئے ہیں ایک چادر کے اندر، تو شیطان تو کہیں سے نہیں چھوڑے گا. ہاں بالکل. اس نے تو نہیں دکھانا کہ تو بہن ہے تو بھائی ہے. اور میں آپ کو اس کی لائیو مثال دیتا ہوں، آپ کی ناظرین ہل نہ جائے، مجھے تو آنسو آتے ہیں سوچتے ہوئے بھی. اس ملک پاکستان میں میرے پاس اس وقت 2 کیس ہیں. باپ 9 سال کے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، سگا باپ. سگا باپ، ستیلا باپ نہیں سر، سگا باپ. آہو. 6 سال کے بیٹے کے ساتھ کوشش کی تو 6 سال کا بیٹا ذرا ہوشیار تھا، اس نے جا کے ماں کو بتا دیا، ایسے باپ پکڑا گیا. ماں بھی زندہ تھی. جی ماں بھی زندہ، ماں سے سیٹسفائی. یہ میں ایفیکٹس کی طرف آ رہا ہوں. پورنوگرافی کے جو ایڈکٹ ہے نا، اس کی ایک نشانی یہ کہ وہ حلال میں سیٹسفائی نہیں ہوگا، بیوی سے سیٹسفائی نہیں ہوگا. اگر بیوی سے وہ سیٹسفائی ہو بھی جائے گا ایک آدھ دفعہ پہ، تو اس کو مزید کی طلب ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پورنوگرافی والے جتنے بھی موویز ہیں نا، اس میں عورت کو ایک پروڈکٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مارنا، چپیڑے مارنا، یہ کرنا، وہ کرنا، جوتیاں مارنا، ذلیل کرنا، کتے کی طرح نیچے کھڑا کر دینا، یہ حرکتیں کروائی جاتی ہیں ہم سے، تاکہ وہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ اس کو بالکل ہی کوئی حقیر. جو پورنوگرافی ایڈکٹ ہے وہ جب وہ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ گھر آ کے اپنی بیوی سے بھی کہتا ہے تو بھی اسی طرح بن. اور جب بیوی نہیں بنتی تو پھر وہ ادھر ادھر ریزورٹ کرتا ہے. سر اس سے پہلے یہ تو قصے میری ویڈیو آنے کے بعد آئے ہیں میرے پاس. اس سے پہلے یہ تو وہ ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں صحیح ہونے کے لیے. جی صحیح ہونے آئے ہیں، وہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. ماں کا سنایا میں نے، ماں بیٹے کے ساتھ. ماں بیٹے کے جی ماں بیٹے کے ساتھ، سگی ماں. سگی ماں، میں ستیلی ماں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور ہم کہتے ہیں اور یہ تو یورپ میں ہوتا ہوگا. یورپی کا مطلب یہ جو اصطلاح ہے انسیسٹ کہلاتی ہے، جو کہ سگے حرم تحریم کے رشتوں کے ساتھ جو جنسی معاملات، یہ تو مغرب کی سب سے بدترین جو ہے وہ وہیں، اور وہاں ہی سب سے زیادہ وہ. تو ہمارے دانشور ہیں، ہمارے مربی ہیں شاہ نواز فاروقی، انہوں نے پچھلے سال جو زینب والا کیس ہوا تھا اس پر انہوں نے جو صورتحال دے کے کامنٹ کیا تھا کہ انسیسٹ جو بدترین ہوا ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ سرایت نہ کر جائے. اس وقت انہوں نے اپنا وہ دیا تھا، اور آج آپ بتا رہے ہیں مجھے 1 سال بعد. سر میں بتاتا ہوں، ابھی پچھلے 6 مہینے میں نے جتنے کیسز کیے ہیں، سگا ماموں، سگا چچا، فرسٹ کزنز. تو کیا پھر وہ بچوں کو کیا انسان نہ رشتہ داروں میں بھیجے، کیا کرے؟ خیر اس پر بات وہ ہم کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں. اچھا، ہر 10 سال کی عمر تک 10 میں سے 1 بچہ سیکس کو، میں یہ لفظ اس لیے یوز کروں کہ اس کا ورڈ ہی یہ ہے، میرے پاس کوئی اور ورڈ ہے نہیں اس کے لیے، اس کو جنسی لذت کو چکھ چکا ہے. 10 سال کی عمر تک 10 میں سے 1 بچہ. یہ ریجن، جی یہ سٹیٹس یونیورسل سٹیٹس ہیں، ہاں، لیکن پاکستان کو اس سے ہٹ کے نہیں ہے یونیورسل. میں نے جب آپ کو یہ بتائی تو وہ بھی اس میں ہے. ٹھیک، 13 سال کی عمر تک 10 میں سے 3 بچے. اچھا، اس میں یہ بھی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے تو لڑکی کے ساتھ یا لڑکی ہے تو لڑکے کے ساتھ، نہیں، کسی قسم کے بھی کنڈیشن میں وہ کر چکا ہے. ٹھیک، 15 اور 18 کی تو سٹیٹس ہی الگ ہیں. ایک بیماری ہے جسے کہا جاتا ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن، یعنی کہ انسان کی نامردی کی مردگی کی بیماری. ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے. یہ بیماری آج سے 15 سال پہلے تک 40 سال کے بعد کنسیڈر کی جاتی تھی کہ کسی انسان کو ہوگی. اور آپ دیکھیں ہماری دیواروں پہ جو بورڈ لگے ہوتے تھے، میں تو بچپن سے دیکھتا، میں کہتا یہ کون سی جوانی ہے جو بڑھاپے میں آتی ہے. نہیں وہ جو کیا نام ہے، وہ جو ہر جگہ لکھا ہوتا تھا فلاں، میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. اور یہ بابا بنگالی اور بابا، میں نے ہمیشہ اپنی زبان طالب علم میں کہا یار یہ کمی نہیں ہو رہی، دنیا کی ہر چیز کم ہو گئی، ختم ہو گئی. آڈیو کیسٹ آئی ختم ہو گئی، ویڈیو آئے ختم ہو گئی، سی ڈی آئی ختم ہو گئی. یہ بیماری ختم نہیں ہو گئی دے دی. اور جب جہاں چلے جاؤ مردانہ اس کو طاقت کو بڑھانے کا جو ہے وہ ایسا بول چل رہا ہے بہرحال. اور آج it is as low as 16 years. 16 years. اب وہ بچہ کیا شادی کرے گا، کیا وہ بچے پیدا کرے گا، کیا وہ اپنی زندگی میں آگے کرے گا؟ یہ پورنوگرافی کے اثرات بد ہے یا میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا کہ یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں غذائیں کھانے کے انجام ہیں، فلاں چیزوں سے بھی یہ ہو رہا ہے، فلاں چیزوں سے بھی ہو رہا ہے. ایون یہ کہ پولیو ڈراپس کے لیے بارہ کہ بھائی یہ بچوں کو نامرد کرتے ہیں. سب ڈرامے بازی ہیں.
صرف پورنوگرافی. پولیو ڈراپس ہم پاکستان میں روتے ہیں نا, چلو دنیا میں تو پولیو ڈراپس کا خطرہ نہیں ہے. ہاں اچھا, پوری دنیا بھر میں 16 سال آ چکا ہے. جی ایسے ایسے کیسز ہیں کہ زخم ہو کے نروز جلا دی گئی ہیں اپنی. اللہ اکبر. ناظرین تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, پانی وغیرہ پی لیں ورنہ تو بہت مشکل ہو رہی ہے پروگرام کرنا.